बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते का दिन होता ही सवाल जवाब के लिए है। आज हम तफसीरी प्रोग्राम नहीं करते। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह में रोज़ाना हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। हम एक तरतीब के साथ कुरान करीम की एक तफसीर करवा रहे हैं मुमताज़ और मोहतरम उलमा कराम से। सूरह फातिहा मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर रफ्ता रफ्ता सिलसिला आगे बढ़ रहा है। सूरह बकरा मुकम्मल हुई, सूरह आले इमरान मुकम्मल हुई, सूरह निसा मुकम्मल हुई, सूरह मायदा मुकम्मल हुई, और अब हम सूरतुल अनआम पर गुफ्तगू करवा रहे हैं, सीख रहे हैं और कुरान करीम से करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान करीम आज हमसे क्या तकाजा करता है और हमेशा यानी क़यामत तक किस तरह आलम इंसानियत की रहनुमाई कुरान करीम करता रहेगा, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें रोज़ाना तालीम करते हैं क़याम सुबह के ज़रिए। ख़वातीन व हज़रात, आज हम तफसीरी प्रोग्राम जैसा मैंने अर्ज़ किया कि नहीं करते। आज हम पूरे हफ्ते में जो सवालात जमा होते हैं आपके पास से आते हैं, कुछ सवालात हम यहाँ सड़कों पर खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, वो लेते हैं और वो रखते हैं मुफ्ती साहब के सामने। मुफ्ती साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन सवालात के शाफ़ी जवाबात अता फरमाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक और काम होता है आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के एक मुमताज़ सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम्द बारी ताला होती है, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्रोग्राम का इख्तिताम होता है कलाम इक़बाल पर। इक़बाल को याद करने की कोशिश करते हैं हम। कोशिश तो ये हो रही है इस मुल्क में कि इक़बाल को फरामोश कर दिया जाए। बाज़ लोग तो, अफसोसनाक बात यह है कि इक़बाल का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते। अपने मोहसिनों को कौमें याद रखा करती हैं, फरामोश नहीं करती। इक़बाल का एहसान शायद हम ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। बहरहाल, कराची में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, सुबहान अल्लाह, मैं क्या अर्ज़ करूँ आपके बारे में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जिस तरह बात समझाने का अंदाज़, एक दिलनशी अंदाज़, ये आपका ख़ास सा कुरान करीम बयान करते हैं, तफासिर बयान करते हैं और ख़वातीन व हज़रात कुरान करीम को कुरान करीम से समझाते हैं। हमारे मेहमान सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम मोहम्मद असद अय्यूब साहब। असद अय्यूब एक बहुत अहम नाम हमारे मुल्क का। ख़वातीन व हज़रात, ये बच्चा जिस तरह डूब कर हम्द बारी ताला पेश करता है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अक़ीदत के फूल बारगाह रिसालत में जिस तरह निछावर करता है, और फिर कलाम इक़बाल, इस बच्चे का एक ख़ास अंदाज़, इसलिए हम इसे बार बार यहाँ ज़हमत देते हैं और देते रहेंगे। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह आले इमरान आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم ہیبت سے ہر کے گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو، اللہ ہر سال یہ شہر دیکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دیکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اسد ایوب خوش رہیے۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے انس نظامی صاحب کا جدہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب شادی کے وقت جو جہیز دیا جاتا ہے، لڑکے والے لڑکی کو جہیز دیں گے یا لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو دیا جائے گا؟
اس بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شریعت کی روح سے تو نکاح کے وقت مہر کا تعین کرنا اور مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جی باقی لڑکی والوں کی طرف سے جہیز دینا یا لڑکے والوں کی طرف سے تحائف دینا یہ ہماری سماجی رسوم ہیں، یہ شرعی ضروریات نہیں ہیں، لیکن جو لڑکی کے گھرانے والے لڑکی کو دیتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی ملک ہے اور اس کی ملکیت رہے گی، اور لڑکے والے جو دیتے ہیں تو شرفاء میں تو یہی ہے کہ جو چیز ہدیہ کر دی تو ہدیہ کر دی، اس کی واپسی کے بارے میں پھر نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ حالات اچھے ہیں تو بہو پورے گھر کی ملکہ ہے اور مالکہ ہے، اور خدا نخواستہ حالات میں بگاڑ آ جائے تو پھر ان چیزوں کا حساب کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ اس قوم یا قبیلے یا برادری یا کمیونٹی کی روایات پر منحصر ہے کہ ان کے ہاں اس تحفے میں دیے جانے والے مال کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ نکاح نامے میں باقاعدہ کالم موجود ہیں، لکھ لیا جائے کہ آیا لڑکی کو مالک بنا دیا گیا ہے یا نہیں، یا اس کو عاریتاً دیا گیا ہے، تاکہ بعد میں تنازعات پیدا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، اب یہ سوال یہ ہے کہ جہیز کون کس کو دے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو دیں گے یا لڑکے والے لڑکی کو دیں گے؟ یعنی ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ ہمارے یہاں تو عام طور پر یہ ہے نا کہ میری بہن کی، میری بیٹی کی شادی ہے، ہم اگر لڑکی والے ہیں تو پورا جہیز تیار کیا جائے گا، بعض اوقات پوری زندگیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو دین کی روح کیا ہے؟ اصل میں ہم شریعت الہیہ کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی شریعت رسوم کی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور ہم نے خود اپنے اوپر ان کو مسلط کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بارے قرض تلے دب جاتے ہیں۔ شریعت میں تو وراثت کا نظام ہے، لڑکی کی چاہے شادی ہو چکی ہو، جب اس کے ماں باپ میں سے یہ دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہوگا تو جو ترکہ وہ چھوڑ کر جائیں گے اسے اس کا حصہ مل جائے گا۔ تو ہمیں قانون وراثت کے نفاذ پر زور دینا چاہیے۔ یہ جو رسوم ہیں ان کی پابندی سے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس سوال کو مزید میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں۔ شادی ہوئی، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کے والدین کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جہیز دیں، یا وہ لڑکا جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے یا لڑکے والے وہ کہیں کہ صاحب جہیز ہمیں نہیں چاہیے، ہم یہ جہیز کا جو سامان ہے وہ خود منگا لیں گے اپنے گھر میں، اپنا گھر ہمیں سجانا ہے نا، تو اس میں کوئی دین رکاوٹ تو نہیں بن رہا؟ بالکل نہیں، لڑکی والوں پر جہیز دینا ضروری بھی نہیں، ٹھیک، اور مطالبہ کرنا یہ ان لوگوں کی فطرت کی اب میں کیا کہوں فسق پر یہ گھٹیا پن ہے، گھٹیا پن ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو جس گھر میں وہ جا رہی ہے گھر ہستی کا انتظام شوہر اور شوہر کے خاندان کو کرنا چاہیے تمام ضروریات کا۔
شوہر کو اور شوہر کے گھر والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے. اور یہ کیا، میں تو تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا دیتا ہوں آپ کی بات کو کہ سلسلے میں جو میرا احساس ہے، یہ کیا مردانگی ہے کہ ڈیمانڈ کر لی جائے کہ جناب مجھے جہیز میں یہ چیزیں چاہیے. کیا یہ مرد کا شیوا ہو سکتا ہے؟ یہ مرد وہ لڑکی دے رہے ہیں آپ یہ کو. کسی غیور مرد کا شیوا تو نہیں ہو سکتا. جی یہ حرص اور لالچ تو ہو سکتی ہے. ٹھیک. اور آج کل لوگ چونکہ حریص بہت ہو گئے ہیں، جی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تنکح المرأة لأربع، کہ کوئی شخص اپنے لیے جو بیوی کا انتخاب کرتا ہے جی ہاں تو اس کا جو آرڈر آف میرٹ ہے یا جی. خصوصیات جی ہیں ہاں. وہ 4 دیکھی جاتی ہیں کہ لمالہا، کوئی مال پر مرتا ہے، لجمالہا کوئی حسن پر مرتا ہے، لحسبہا کوئی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، ولدینہا اور کوئی دین کو دیکھتا ہے. فاظفر بذات الدین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے امتی، تم دین اور دینداری کو ترجیح دو، اور تمہارے مقدر میں جو عشرتیں اور راحتیں ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں خود عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفتی صاحب، ایک لڑکی اگر حافظہ ہو جی ہاں اور جو آ رہی ہو اس خاندان میں، جی ہاں اللہ اکبر. اب کیونکہ لڑکی کا مطلب یہ ہے کہ اب نسلوں کا مستقبل ہے، جی ہاں تو ایک حافظہ قرآن جب گھر میں آ رہی ہے جی ہاں. تو آپ دیکھیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، جی عورت پڑھی تو نسل پڑھی، سبحان کہ اس اللہ. کے آغوش میں جو اولاد تربیت پائے گی جی وہ بھی جی دیندار ہوگی، جی اخلاق کی پابند ہوگی ٹھیک. اور شریعت کی پابند ہوگی. اور دنیا میں حدیث پاک میں کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت، جی رزق کے پیچھے نہ دوڑو، سعی کرو، جد و جہد کرو. جس طرح موت انسان کے تعاقب میں ہے اس طرح رزق بھی انسان کے تعاقب میں ہے. جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، وہ مل کے رہے گا، اور کوئی بڑے سے بڑا بھی ہمارے رزق میں کمی نہیں کر نہ سکتا. کمی کر سکتا ہے، زندگی سے پہلے میرے حصے کا رزق اللہ مجھے دے ہی دے گا، لیکن اسے حلال طریقے سے اختیار کرنا یہ میرا کام ہے، اسے حرام میں تبدیل نہیں کرنا. میں شادی کی تقریبات میں جی لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں اور صاحبان اولاد ہیں، جی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آج جو نعمتیں اور راحتیں تمہارے پاس ہیں کیا شادی کے وقت موجود تھیں؟ ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے جو دینا تھا وہ دے دیا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر بندے کا یقین ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، اگلا سوال ہے حافظ محمد احسان عرفانی صاحب کا، سیٹلائٹ ٹاؤن خوشا پنجاب. ان کا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کا ممبر پہلے لکڑی کا تھا، اب ہم نے ماربل سے بنوا دیا ہے، کیا ہم پہلے والا ممبر کسی دوسری مسجد کو بلا معاوضہ دے سکتے ہیں؟ ویسے تو ہر مسجد میں جو لوگ عطیات دیتے ہیں جی وہ اس مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، اور ان عطیات سے جو چیزیں خریدی یا بنائی جاتی ہیں وہ بھی اس مسجد کے لیے وقف ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کی ضرورت باقی نہ رہے اور بیچ کر مسجد کے کام لا سکیں تو کام لے آئیں، لیکن کوئی چیز قابل فروخت نہ ہو تو پھر اس کو دوسری مسجد کو دیا جا سکتا ہے، بلا معاوضہ یا بلا معاوضہ دیا جا سکتا ہے دوسری مسجد کو. کلیئر. یہ سوال ہے محمد حسین صاحب کا عمان سے. وہ یہ ہے سوال کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ورثہ میں ایک بیوہ، 5 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، ترکے میں ایک مکان اور ایک پلاٹ ہے. ایک بیوہ، 5 بیٹے، ایک بیٹی، ترکے میں ایک مکان اور ایک پلاٹ ہے. تقسیم کس طرح ہوگی؟ اور والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے مکان کی تعمیر پر رقم لگائی ہے، کیا میں وہ رقم واپس لے سکتا ہوں؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے تو اس کی
تجہیز و تکفین اور تدفین کے مصارف وضع کیے جائیں گے۔ جی اس کے بعد اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو ترکے کی 1/3 تک اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر جو ترکہ بچ رہے گا تو وہ موجود وارثوں میں شریعت کے احکام کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے جو ورثاء کی تعداد بتائی ہے تو بیوہ کا حصہ چونکہ 8واں ہوتا ہے، لہذا ان کے ترکے کے چاہے مکان ہے، پلاٹ ہے، بینک میں ہے، تمام ذرائع سے جو مال ان کا ترکے میں آتا ہے 88 حصوں پر منقسم ہوگا۔ اس میں سے 11 ان کی بیوہ کو ملیں گے، اچھا 14 حصے ان کے 5 بیٹوں کو ملیں گے ٹھیک۔ اور 7 حصے ان کی بیٹی کو ملیں گے۔ ٹھیک۔ جنس بھائی نے اس کے تعمیرات میں اضافہ کیا ہے۔ اول تو باقی وارثوں کی اجازت کے بغیر ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ کر چکے ہیں تو وہ اپنا جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ تقسیم سے پہلے ترکے میں سے منہا کر سکتے ہیں۔ کلیئر، بالکل کلیئر، تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست کریں، اسد ایوب صاحب سے 2 سوالات میں چاہتا ہوں جلدی آپ سے کر لوں۔ یہ ریاض صاحب ہیں سعودی عرب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، اسکریپ کی فروخت پر میری ڈیوٹی ہے، میں نے کبھی بھی کوئی 2 نمبر کام نہیں کیا، کبھی اسکریپ خریدنے والے اپنی خوشی سے مجھے کچھ دے دیتے ہیں، کیا مجھے وہ رقم لینا صحیح ہے میرے لیے؟ اس سے مناسبت رکھنے والی ایک حدیث ہے، جی ایک صحابی جو زکوٰۃ کی ریکوری پر مامور تھے، جی جب زکوٰۃ کا مال جمع کر کے آئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ زکوٰۃ و صدقات کا مال ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ جی آپ ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ پر چہرے انور پر غیظ و غضب کے آثار سے فرمایا کہ میں ایک شخص کو زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی پر مقرر کرتا ہوں اور وہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ و صدقات کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو یہ ہدیہ لوگ لا کر اس کو دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے آپ کو ایک ادارے نے اسکریپ کی فروخت پر مامور کیا ہے تو آپ کو اگر کوئی ہدیہ کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی فیور وہ چاہ رہا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مالکان پر اس کو واضح کر دیا کریں کہ بھئی یہ مجھے انہوں نے تحفے کے طور پر دیا ہے، آپ چاہیں تو لے لیں، چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، واضح کر دیں یہ بات مالکان پر کہ مجھے یہ ایکسٹرا ایک فیور مجھے دیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی بات کو ذرا سے میں آگے بڑھاتا ہوں، یہ تو آپ نے جو حدیث بیان فرمائی بہت اہم بات زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن جو ہمارے صدور ہیں یا ہمارے وزرائے اعظم جب جاتے ہیں تو انہیں بھی کچھ تحفے دیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ہم شروع سے آ جائیں پچھلے 67 سال میں تو واپس کر دیتے ہیں یا جمع کرا دیتے ہیں قومی خزانے میں، کیونکہ بھائی یہ مجھے نہیں ملا، صدر پاکستان کو ملا ہے، یہ تحفہ مجھے نہیں ملا، یہ وزیر اعظم پاکستان کو ملا ہے۔ لیکن بعض وزیر اعظم یہ کرتے ہیں کہ وہ ہار گھر لے جاتے ہیں اور گھر لے جا کر پھر واپس کرتے ہیں۔ ان پر بھی حدیث صادق آتی ہے کہ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو کیا ریاست کے منصب پر نہ ہوتے تو کوئی ان کی بیگم کو لے جا کر یہ تحفہ دیتا۔ تو یہ تحائف مناسب کے لیے ہوتے ہیں، اور جو بربنائے منصب دیا جائے وہ ریاست کی ملکیت ہوتا ہے، کیونکہ جواباً جب وہ مہمان ہمارے ملک میں آتا ہے تو اسے جو تحائف دی جاتے ہیں وہ قومی خزانے سے دیے جاتے ہیں، اس لیے
ان میں تصرف کرنا اور ذاتی ملکیت میں لے لینا یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا ایک جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلیفہ ہے اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ مفتی صاحب کتنا اہم جملہ آپ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کی حفاظت کرتے ہوئے، یتیم کی پرورش کرتے ہوئے، یتیم کے مال میں سے وہ جو حفاظت کر رہا ہے، اس مال کی محافظت کر رہا ہے، وہ جتنا خرچ کر سکتا ہے جس کی اجازت دین دیتا ہے اتنا ہی سربراہ مملکت خرچ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں تو کئی یتامہ کا مال ہے، جی یعنی پوری ریاست کے یتامہ اور مستحقین اور عوام جی ایک ایک پیسے میں جی ہر ایک کا حق شامل ہے، تو یہاں تو اور زیادہ احتیاط جی ہونی چاہیے۔ یہ قومی خزانہ ہے، بے دریغ استعمال کر لیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ وطن ہماری ماں ہے، یہ مادر وطن، ہم مادر وطن کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری ماں جیسی ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے لباس کو تار تار کریں اور پھر کہیں کہ مادر وطن ہے۔ جی خواتین حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد اسد ایوب صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری آرزو محمد میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے
ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو ابھر گیا سفینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ ریاض جو ہیں سعودی عرب سے، انہی کا ایک سوال اور تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ویڈیو کوسچنز آپ کو دکھائیں گے۔ نوافل کے ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ نوافل کے ممنوع اوقات یہ ہیں، جب صبح صادق ہو جائے، جب روزہ بند ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر فجر کی نماز تک، ٹھیک، اور فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک نفل پڑھنا منع ہے۔ ٹھیک، البتہ ان اوقات میں اگر کوئی قضا نماز اس کے ذمے ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک یہ وقت مکروہ تحریمی ہے، اس میں قضا بھی نہ پڑھیں، نفل بھی نہ پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ تلاوت نہ کریں، درود، اذکار، تسبیحات اور ذکر میں مشغول ہوں تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد دوپہر کو جو ہے تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، تو اس میں نفل پڑھنا، قضا نماز پڑھنا منع ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تلاوت نہ کریں، ذکر، اذکار، درود و تسبیحات پڑھیں۔ ہاں، اگر جنازہ اسی وقت آ گیا ہے تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں، مگر پہلے سے موجود ہو تو تاخیر کر کے مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، عصر کے فرائض پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک نفل پڑھنا منع ہے، البتہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، آخری جو 20 منٹ ہیں غروب سے پہلے کے، ان میں مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ اگر اس دن سستی کی وجہ سے فرض نماز مؤخر کر دی ہے تو وہ اس وقت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کے فرائض سے پہلے نفل پڑھنا منع ہے، اور باقی امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت نفل پڑھنا منع ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا منع ہے،
تو یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں نفل نہیں پڑھنے چاہیے. 3 اوقات مکروہ تحریمی ہیں اور باقی مکروہ تنزیہی ہیں. ٹھیک، کلیئر ہو گئی، بالکل وضاحت سے آپ نے بیان فرما دیا. اور جب کسی جماعت کی نماز قائم ہو جائے، تکبیر تحریمہ ہو جائے، تو پھر اس وقت اس کے بعد بھی نفل نہیں پڑھنے چاہیے، جماعت میں شامل ہو جائیں. یا مفتی صاحب، کچھ سوالات ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. پہلا سوال پاکستان کے ایک بہت بڑے اداکار ہیں، میں کیا عرض کروں ان کے بارے میں، نسلوں پر ان کے اثرات ہیں اور ان کو بڑے عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے ملک کے فنکار ہیں محمد قوی خان صاحب. ان کا سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. ایک تو انیق کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا پروگرام اس قدر اچھا ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ان میں موجود ہیں اور جو ہمیشہ سے تھیں ان کو ابھارنے کا، نکھارنے کا اور کچھ کہنے کا انہیں موقع ملا بھرپور. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جہاں کے ان کے اپنے قوانین ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں اترے ہیں تو ہر طرف ان کی برائیاں بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں، ہم ایک مختلف کردار میں ڈھل جاتے ہیں. ہم جو اپنے ملک میں ہیں وہ رہتے نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنے اچھے ہو جاتے ہیں وہاں جا کے؟ کیوں اتنے ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں؟ کیوں وہاں کے قوانین کا احترام کرنے لگتے ہیں؟ ہم اپنے وہاں کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب، ارشاد. اچھا سوال ہے. قوانین کا احترام 2 وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو رول آف لا، جہاں قانون کی حکمرانی ہے، جہاں قانون پر عمل کرنے کی جزا ہے اور عمل نہ کرنے کی سزا ہے، حساب کتاب ہے، جواب طلبی ہے. تو چونکہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم قانون کو توڑیں گے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی گرفت میں لے لیں گے تو اچھے بچے بن جاتے ہیں اور قانون کے پابند بن جاتے ہیں. لیکن کاش کہ یہ پابندی قانون ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو پابند قانون بنا لیں. ہمارے ملک میں چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کمزوروں کے لیے قانون کے ضابطے اور ہیں، طاقتور لوگوں کے لیے اور ہیں، اور طاقتور لوگ قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں. اس وجہ سے قانون کی پابندی کا کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے. حالانکہ شریعت بھی ہمیں ان قوانین کی پابندی کا حکم دیتی ہے کہ جن قوانین میں اللہ اور اس کے رسول یا شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلت سے دوچار کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اپنے آپ کو کوئی ذلت سے کیسے دوچار کرے گا؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے کہ پھر اس کی تذلیل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ قانون کو توڑنا اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کرنا اور ذلت سے دوچار کرنا ہے. اس لیے شریعت بھی ہمیں قوانین کی پابندی کا حکم دیتی ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں علم کی کمی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جیسے قوی صاحب نے بتایا کہ بیرون ملک جب ہم ہوائی اڈے پر اترتے ہیں تو چاہے جاہل ہو، مزدور ہو، کسان ہو، فلسفی ہو، پروفیسر ہو، سرمایہ دار ہو، سب قانون کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. تو وہ کہیں کورس کر کے نہیں آتے، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ قانون توڑیں گے تو جواب دینا پڑے گا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی
قوت ہو اور جواب دہی کا تصور ہو، اور یہ ہے کہ قانون کا نظام ہمیں پابند بنا دے، تو ہمارے ہاں نظام کا نقص ہے کہ وہ پابند نہیں بناتا، قانون توڑنے والے کا مواخذہ نہیں ہوتا، تو پھر لوگوں کے اندر سے بھی وہ ارج یا دائیہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جواز تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقتاً ہمارے ہاں صورتحال یہی ہے۔ جی سبحان اللہ، جو 3-4 باتیں آپ نے بیان فرمائی، ایک تو رول آف لا، قانون کی عملداری، قانون کی حکمرانی وہ ہونی چاہیے۔ دوسرا جو نقطہ آپ نے تعلیم فرمایا بہت اہم ہے، وہ نقطہ کہ یہ جو ملکی قوانین ہوتے ہیں، ریاستی قوانین، ان کی پاسداری ایسے ہی ضروری ہے جس طرح شرعی قوانین کی۔ بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، کیونکہ اپنی عزت کا تحفظ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہاں بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ ٹیکس نہ دینا بالکل اسی طرح گناہ ہے جس طرح کسی شرعی حکم کی پامالی۔ بالکل، قوانین جو ریاست کے ہیں اور شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی پر بھی مبنی نہیں ہے، جی ہاں، ان قوانین کی پابندی ہر شہری کو کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے سوسائٹی کے مفاد میں ہے، معاشرے کے مفاد میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو املاک کو تباہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، خواہ وہ املاک نجی ہوں یا قومی اور ریاستی ہوں، ان کو نقصان پہنچانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ریاست کے قوانین خواہ کہیں پر بھی ہوں، وہ ریاست مسلمان ریاست ہو یا وہ غیر مسلم ریاست، قانون کی پاسداری، قانون کی حکمرانی ہمیشہ پیش نظر رہے۔ بلکہ وہ ریاستیں خاص طور پر وہاں تو قانون کی پاسداری زیادہ ہونی چاہیے جو غیر مسلم ریاستیں ہیں۔ ایک مسلمان اپنے کردار سے یہ بتائے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ان قوانین کو خود پر نافذ کرتا ہوں، ارشاد۔ تاکہ ایک مسلمان کی جو اخلاقی برتری ہے، جی ہاں، یعنی اس کے کردار سے، اس کے عمل سے ایک اپیل پیدا ہو، اور لوگ سمجھیں کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور شاید ان کو اچھا بنانے میں ان کے مذہب کا اور ان کے دین کی تعلیمات کا دخل ہے، اور اگر ہم انسانیت کے لیے باعث فساد بنتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس جرم کو صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ ہمارے مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان اپنے دین کا نمائندہ ہے، اپنے دین کا سفیر ہے۔ تو وہ ایک مسلمان اتنے اچھے اخلاق، اتنے اچھے کردار کا مالک ہے، تو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اعلیٰ کردار، کتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، سوالات بہت سارے، بلکہ ویڈیو کوسچن بھی بہت سارے میں چاہتا تھا، لیکن گفتگو ایسی ہوئی کہ وقت ختم ہو گیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار ہوں خواتین و حضرات کہ آج مفتی صاحب تشریف لائے اور مفتی صاحب نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے محمد اسد ایوب صاحب سے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل کم ہو جاتی ہے تو فضول گوئی بڑھ جاتی ہے، عقل کم ہو جاتی ہے تو فضول گوئی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے قول یاد آیا حضرت امام جعفر صادق کا، وہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم سنا جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ کم سنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محمد اسد ایوب صاحب۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات،
جو فقر سے ہے میسر، تونگری سے نہیں، جو فقر سے ہے میسر، تونگری سے نہیں۔ اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگرچہ زر بھی جہاں میں